अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिया और तबसरे के लिए मेरे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें से एक शख्सियत यहाँ पर स्टूडियो में है मेरे साथ, और उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है, और तकरीबन तजर्बे की ये तवालत जो है, अच्छा खासा तवील तजर्बा है उनका, और ये तवालत तकरीबन 2 दहाइयों पर मबनी है। PhD स्कॉलर इन मीडिया स्टडीज़ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब हसन शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। मैं अपने दूसरी मेहमान शख्सियत का भी तारुफ कराता चलूँ। वो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगी यूके से माहिर कानूनदान और तजियाकार मोहतरमा बैरिस्टर मिसबाह काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपकी भी शिरकत का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की और तजिया और वक्त का। मैं आगे बढ़ता हूँ, चलता हूँ अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी है एक सानहा है, सानहा लाहौर, जिसके हवाले से ये आज के अखबारात, और बल्कि ये वाकया ही इतना गंभीर है, चौंका देने वाला है, जिस पर बहुत सारे तबसरे सामने आए, लेकिन इस वक्त जिस बात पर हम फोकस करेंगे वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान जो उन्होंने दिया है। कहते हैं इजहार तशवीश उन्होंने किया है और कहते हैं कि पुलिस की कमान गैर पेशा वाराना अफराद के हाथ में है, शर्मनाक वाक़े पर हुकूमत को जागने की ज़रूरत है। तो इसी हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा हसन शहजाद साहब से कि हसन साहब, एक तो वाक़या ऐसा गंभीर है, मैं चाहूँगा थोड़ा तबसरा उस पर भी हो जाए, और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंसिफ आज़म जो कह रहे हैं। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा मीनिंगफुल एक रिमार्क दिया इस केस के बारे में। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस इन पंजाब, ये एक रूट काज है इस किस्म के इंसिडेंट्स की। और अगर आप देखें इसकी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने भी इशारा किया कि पिछले 2 साल में 5 IGs पुलिस के चेंज हुए हैं पंजाब में, और ख़ास तौर पे ये जो CCPO जिनका एक कंट्रोवर्शियल बयान जिसे आगे जाके हम थारोली डिस्कस करेंगे, इनकी कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट की वजह से IG पंजाब शुएब दस्तगीर हैड टू गो। तो इससे पहले भी जो IGs थे, शुरू में आपने देखा होगा कि दुरानी साहब आए, तो उन्होंने भी अपने रेजिग्नेशन के बाद अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में ये इंडिकेट किया कि पॉलिटिसाइजेशन जो है वो नहीं कभी भी एक्सेप्ट करेंगे पंजाब पुलिस में। जब ये पॉलिटिसाइजेशन हो जाती है तो पुलिस हट जाती है, तो उनका रिसोर्सेज का मसला, ट्रेनिंग के मसले, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के रैंकर्स हैं, फिर दूसरे जो डायरेक्ट अपॉइंट होके आते हैं, एक ऑलरेडी एक मैस है पुलिस पंजाब में। लेकिन उसमें जब आप पॉलिटिक्स भी शामिल कर दें तो वो अपनी ड्यूटी के अलावा हर वो काम करेंगे जिससे उन्हें आगे जाने का, आई मीन टू से कटिंग कार्नर्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि जब उन्हें स्पेस मिलेगी कि हम अगर पॉलिटिशियंस को खुश करें तो वो हमारा हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे, जैसे CCPO साहब की अपॉइंटमेंट और IG की रिमूवल। तो वो फिर अपनी जो ड्यूटी है उससे हमेशा गफलत करेंगे और वो उन चीज़ों में तवज्जो देंगे जो उन्हें बेनिफिट दें, उन्हें कैरियर में ज़ाती मफादात उसमें शामिल हो जाती है। ये चीफ जस्टिस साहब ने ये जो किया है उसका एक वो है, उसका अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन बनती है। तो बाकी को कैसे देख रहे हैं सानहा? अच्छा, ये एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का और बड़ा ट्रेजेडी है कि ऑन द रोड वुमन इज अब्यूज्ड इन फ्रंट ऑफ हर किड्स। आई थिंक ये एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो पोस्चर है उसके लिए इट्स अ ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ आवर नेशन। आपने को याद होगा कि इंडिया में इससे मिलता जुलता एक वाक़या हुआ था, और उन्होंने वो जो रैपिस्ट थे उन्हें हैंग किया दिल्ली में बस में, वो हुआ था। तो ये उससे मिलता जुलता फॉर्चुनेट थिंग ये हुई है कि वो थोड़ा सा आबादी का इलाका था और जो रेपिस्ट हैं वो भाग गए।
وہاں سے اپنی کارروائی کرنے کے بعد. اچھا اب سی سی پی او صاحب نے کہا کہ جی یہ خواتین کو نہیں جانا چاہیے اور اب یہ ایک یعنی کہ وکٹم کو بلیم کرنا, یہ ہم بھی اپنے گھر کی خواتین کو کہتے ہیں بھائی جب گاڑی چلاؤ تو دیکھو کہ کوئی ٹائر فلیٹ تو نہیں ہے, اس کی گیجز پہ نظر رکھو کہ یہ, لیکن اگر نہیں کہ بھئی کتنا پیٹرول ہے, کوئی ہیٹ والی گیج تو نہیں اوپر جا رہی, یہ ساری چیزیں دیکھیں, صرف سٹیئرنگ گھما. لیکن اگر وہ نہیں ہو سکا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پولیس بھی سو جائے عوام کی پروٹیکشن کے لیے؟ آخر عوام کے ٹیکسوں سے, بالکل عوام کے ٹیکسز سے تو یہ ساری ان کی تنخواہیں یا برآمد بھی ملتی ہیں. ان کا کام یہی ہے, یہ گارڈینز ہیں, لیکن یہ اپنے آپ کو وارئر سمجھتے ہیں. جب آپ تھانے میں چلے جائیں یا کسی بھی جگہ پہ. صحیح, میں بالکل یہیں سے گفتگو آپ سے جاری رکھوں گا, لیکن میں یہاں پہ تھوڑے سے کمنٹ ضرور لینا چاہوں گا جو ہمارے ساتھ دوسری مہمان شخصیت ہیں محترمہ مصباح کاظمی صاحبہ. مصباح, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ واقعہ ایسا ہے, سفاکیت کا واقعہ ہے, عزت پامال کی گئی ہے, دوسرا ڈکیتی یہ معاملہ, تیسرا شہری حقوق کے حوالے سے. ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس واقعے کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ شرمناک واقعہ ہے, جس کے اوپر اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مطلب وہ ہائی وے کے اوپر اگر شہریوں کی حفاظت کرنے کے لیے مؤثر نظام موجود نہیں ہے تو یہ کیا ہے, یہ کنٹری میں ورک کیسے ہو رہا ہے. سیکنڈری میں یہ کہوں گی کہ جو پولیس ہے ان کو چاہیے, ان کا بنتا ہے سارے واقعات کے اوپر لائک پریکاشنری میئرز لینا. تو بہت زیادہ میں یہ کہوں گی آئی فیل ریئلی بیڈ نا, کیونکہ یہ آئے دن کے پروگرام اور یہ جو معاملات اور یہ ساری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن کوئی بھی اس کا پراپر سے لا اس طرح سے نہیں ہے, نہ ہی اس کی انفورسمنٹ ہو رہی ہے کہ اس چیز کو سٹاپ کیا جا سکے نا. مطلب اس کے اوپر لائک جیسے اس کنٹری میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں مائیں بہنیں جو ہے ان کو کوئی بھی عزت ان کی پامال کر رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے. پھر جو قاتل اور گنڈے ہیں وہ بھی اسی طرح ان کو جو اشراف ہے وہ چھڑوا لیتے ہیں پولیس سے, جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے دوسرے جو ہے وہ اس طرح سے ذکر ہوا, جیسے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ پولیٹیکل انفلوئنسز ہو جاتے ہیں اس کے اوپر ہماری جو پولیس ہے. دوسرا یہ میں کہوں گی کہ ادھر کے جو ہمارے کورٹ کچہریز بھی ہیں وہاں پر بھی انصاف جو ہے وہ جسٹ لائک ٹرکوں میں دکھ رہا ہے نا. مطلب اس دیش کے جو کنٹری کے جو ہے وہ منشی بھی اور قاضی بھی وہ سارے مجرم سے پوچھ کے اس کو لکھ رہے ہیں کہ کیا اس پہ ہونا چاہیے نا, جبکہ مطلب کوئی بھی کنٹری پہ جگہ جگہ پہ پولیس کے ناکے لگا دینا وہ کوئی تو یہاں پہ بلکہ میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس جو ہیں گلزار احمد, ان کا یہ کہنا ہے کہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بہت فقدان ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اسپیشلی پولیس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے کی جا رہی ہے. جی بالکل, یہ بہت ٹھیک بات انہوں نے کری ہے. اس میں تو آپ یہ دیکھیں نا لائک از اے بگ کوشچن مارک جو وہ انہوں نے سی سی پی او صاحب نے جو اپنے بیان دے دیا ہے, پھر اس کے اوپر دیکھیں جورسڈکشن ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی, تو اس کو آپ کس اس میں لیں گے کہ ایک واقعہ ہو گیا, فرسٹ آف آل اس کو سارٹ آؤٹ کرو, آفٹر دیٹ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ کس جورسڈکشن کے انڈر جائے گا. پہلے کمپلین تو آپ اس کی رجسٹرڈ کر لیں اگر وہ عورت آپ کو کر رہی ہے اپروچ اور جو اس کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے, تو مطلب فرسٹ آف آل تو آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے پہ شروع کر دینا چاہیے کہ یہ کون سی جورسڈکشن آ رہی ہے کون سی نہیں آ رہی ہے. اور باقی وہی بات آ جاتی ہے کہ اس یہ جو بلاٹ اسپیشلی جو اس کے پولیس فورس کے ماتھے پہ لگ گیا, تو اس کو دیکھنا ہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ یا ہماری عدلیہ یا جو بھی ہے وہ اس کو اب دھونا ضروری ہے. اس بلاٹ کیسے اس کو کرتے ہیں. مصباح آپ ساتھ ہی ہیں اور گفتگو جاری رہے گی. میں حسن صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جی ایک تو واقعہ ہو گیا, اس کے بعد اس پہ تحقیق جاری ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں, ملوث افراد ابھی تک آزاد ہیں, جیو فینسنگ کا کام بھی مکمل ہو گیا, اور کہیں کہیں تو یہ بھی سننے میں آیا کہ جی وہ مرکزی ملزم پکڑا گیا ہے, لیکن ایسی صورتحال ہے نہیں کیونکہ تردید آ گئی شہباز گل کی کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہوا. جیسے ہی کوئی ایسی اچھی خبر آئے گی تو ہم شیئر کر دیں گے. تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ تحقیقاتی عمل آپ کو کہاں پہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کیا مجرم پکڑے جاتے نظر آتے ہیں؟ جی اچھا, اس میں یہ جو جورسڈکشن کا مس کاظمی نے بھی اچھا, اب یہ آپ کسی بھی تھانے میں کبھی بھی چلے جائیں اور کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ ہو
تو ان کی سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی FIR نہ کاٹی جائے. اور یہ ڈٹرمن ایون اسلام آباد میں بھی یہ ڈٹرمن ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ کس تھانے کی حدود میں واقع ہوا ہے. اب یہ ایک موڈس اپرینڈ ہے. لیکن اگر وجہ کیا لگتی ہے آپ کو کہ یہ کیوں ایسا رویہ کیونکہ جب وہ FIR کر لیتے ہیں پھر ان کی ذمہ داری بن جاتا ہے, آن دی ریکارڈ آ جاتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے. اب کام انہوں نے کرنا نہیں ہے, تو وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ پہ آئے ہی نہ شروع ہی, یعنی وہ کہیں نہ کہیں بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں یا بچنا چاہتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں کہ کاروائی کرنی نہ پڑے. جی بالکل. اور اسی وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے اگر کوئی انفلوئنس کروا بھی لے کہ تھانے میں بیٹھ کے ہی معاملہ حل ہو جائے. اگر کسی گاڑی چوری ہوئی ہے, یہ تو کافی سویئر کیس ہے, صورتحال گمبھیر ہے, اگر چھوٹا موٹا بھی ہو جائے تو اس میں بھی وہ نہیں رسپانسیبل بننا چاہتے کہ ہم رسپانسیبل ہیں. اب بات کر لیتے ہیں ان کی ٹریننگ کی جو آپ نے. اچھا, اب ٹریننگ کے لیے پولیس کے ٹریننگ کالجز بنے ہوئے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جو رینکرز یعنی کہ جو نیچے سے بھرتی ہو کے آتے ہیں اوپر, ان کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کیونکہ تجربہ زیادہ ہے تو یہ ہمارا رائٹ ہے. اب جو CSS یا دوسرے امتحان کے تھرو ڈائریکٹ آ جاتے ہیں وہ نئے آتے ہیں اور وہ آ کے ان کے پرنسپل لگ جاتے ہیں. اب وہ ان کا جو درمیان میں ایک ٹینشن ان کی ہوتی ہے, پروفیشنل کہہ لیں, پرسنلی کہہ لیں, وہ پرسنالٹی کے حوالے سے یا ایکسپیرینس کے حوالے سے. وہ کنفلکٹ ان کا جو ہے وہ رزلٹ اس کا نکلتا ہے کہ عوام بھگتتی ہے اس قسم کے واقعات. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو رینکر ہے کہ میں ایک اچھا اور بیٹر آدمی ہوں, اور جو ڈائریکٹ اپوائنٹ ہو کے آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, جہاں پہ اس کا کیریئر ختم ہوتا ہے میرا تو شروع وہاں سے ہوتا ہے. یہ کنفلکٹ ایک بن جاتا ہے. تو یہ کنفلکٹ ٹریننگ میں بنا رہتا ہے. پچھلے دنوں نیکوکارا صاحب کی ڈیتھ ہوئی, انہوں نے خودکشی کی. یہ وہ پرنسپل تھے راولپنڈی میں پولیس کا جو ٹریننگ اسکول ہے روات میں. تو میں اس کی رپورٹ کر رہا تھا, تو جو نچلے لیول کے لوگ تھے انہوں نے اس کی قسم کی سیکس سے ریلیٹڈ اور دوسری چیزوں سے ریلیٹڈ اتنی کہانیاں سنائیں کہ جیسے خود دیکھ رہے تھے. اب ان کہانیوں میں وہ وینم تھا جو ان کا ہوتا ہے کہ اس سے جو یعنی بہت ساری ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے یوں کہہ لیں کہ جو شکار ہوا ہے متاثر ہوا ہے اس کے لیے بھی بڑے مسائل کا سامنا ہے. بالکل. اور وہ خود حضرت صاحب گفتگو یہی سے جاری رکھیں گے, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیات موجود ہیں. صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب حسن شہزاد صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور UK سے ہمارے ساتھ آن لائن مہمان ہیں ماہر قانون دان اور تجزیہ کار محترمہ بیرسٹر مصباح کاظمی صاحبہ. تو میں شہزاد صاحب, حسن صاحب آپ سے بات کروں گا, اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی معاملہ ہوا اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور یہ معاملہ جو ہے وزیر اعلیٰ نے سونپ دیا ہے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کو. تو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک تو انویسٹیگیشن کو, اور دوسرا اہم میرا سوال یہ ہے کہ کیا مجرم پکڑے جائیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ایک بات تو شور ہے کہ پولیس مجرم پکڑ ضرور لے گی. اس کی وجہ یہ کہ پکڑ لے گی, یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ مجرم پکڑ لے گی پولیس. یہ تو کوئی دورانیہ اس کا نظر آتا ہے آپ کو کتنا؟ دورانیے کے بارے میں شور نہیں ہوں. اس کی ریزن یہ ہے جو مجھے بلیو ہے کہ پکڑ لیں, کیونکہ ان کی ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ ایکسیلنٹ ہے. گلی محلے کے لیول تک پولیس کی پینیٹریشن ہوتی ہے, اور یعنی ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے. اور پھر جیو فینسنگ کا جو انہوں نے کیا, تو یہ کافی اس میں انٹیلیجنٹ پولیس میں آفیسرز ہوتے ہیں. یہ اگر ٹاپ پہ پولیٹیسائز ہیں تو درمیان میں کافی انٹیلیجنٹ. اور یعنی اگر کام کے معاملے میں گفتگو کی جائے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اور یا انویسٹیگیشن کے حوالے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی صلاحیتیں اچھی خاصی ہیں. جی میں آپ کو ایک مثال دوں, جو RPO راولپنڈی تھے ڈاکٹر طارق سہیل صاحب, اب وہ 4 بڑے اعظموں میں UN کی فورس کا حصہ رہ چکے ہیں, اور ڈیجیٹل اس میں. تو اس ڈاکٹر صاحب جیسے کئی لوگ ہیں پولیس میں جو کارنرز پہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا زیادہ پولیٹیسائز نہیں ہوتے, تو کام وہ کر لیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا قصور واقعے کے جب پچھلی گورنمنٹ کے دور میں ہوا تھا, زینب
واقعہ زینب بی بالکل بھی آیا بالکل، اس کے وہ بعد، بھی ایسا ہی تو معاملہ۔ انہوں نے پکڑ لیے تھے بندے اور اس کو سزا بھی ہوئی، پھانسی بھی ہوئی اور وہ سارا نا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پولیس سے ایک پروٹیکشن کا ایلیمنٹ کیوں نہیں لوگوں میں آتا؟ یعنی کہ بالکل یہی میں بھی سوال جاننا چاہتا ہوں کہ اگر پولیس میں اتنی صلاحیت ہے اور انویسٹیگیشن ایسی ہو سکتی ہے جس طرح آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ بڑی صلاحیتوں کے حامل لوگ بھی ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے، تو پھر واقعی اعتماد کیوں اٹھتا جا رہا ہے؟ جی وہ اس کی وجہ یہ کہ وہ جو پولیٹیسائزیشن کا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ عوام کو جواب دیں، عوام کے آگے وہ اب کئی دفعہ یہ مختلف آپ تھانوں میں جائیں تو آپ کو لگے گا کہ جو فرنٹ پہ ان کا آدمی بیٹھا ہے کہ آپ اس سے ہی آگے نہیں گزر سکتے. اچھا اب آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار صاحب سے کئی دفعہ سٹوریز پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پولیس کو یہ کہا ہوا ہے کہ پہلے سلام کریں آپ نا اور عزت کریں، کام آپ کا ہوتا یا نہیں ہوتا نا. صحیح. تو یعنی ایسے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ جملہ کہوں گا کہ پروسیس میں بہت سارے بیریئرز ہیں. جی بیریئرز ہیں. اور راجہ بشارت صاحب کو انہوں نے دیا، راجہ بشارت صاحب ایک سٹرانگ اور ایک سٹرکٹ منسٹر ہیں اور وہ انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک. یعنی یہ آپ ان کی شخصیت کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو پچھلے ایک تجربے میں بھی دیکھا جب سانحہ ساہیوال تھا اس وقت بھی تو بہت ساری کانفرنسز ہوئی اور ان کی شخصیت سامنے آتی رہی. وہ ان کا وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ یہ اور واقعہ ہے سانحہ ساہیوال اور وہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. اس میں کچھ اور محرکات ہیں. چلیں یعنی ہمیں تو معاملات کا حل اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور اسپیشلی جس قسم کا یہ واقعہ ہے. تو میں اسی حوالے سے مصباح آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ بیرسٹر ہیں اور اسپیشلی اس معاملے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس کے قانونی پہلوؤں کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ ہاں جی، فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گی جیسے کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر وہ انویسٹیگیشن کریں گے پھر اس کا سارا طریقہ کار. لیکن جب یہ جو ہے ساری طرف سے پولیس یا ادر جو ادارے ہیں وہ سارے اس میں انوالو ہے تو آفٹر دیٹ جو ہے اس کے اوپر جو چیف جسٹس صاحب ہے ان کو ایک جوڈیشل ریویو کرنا چاہیے نا. ایک بات ہوگی. سیکنڈ یہ ہے کہ جب یہ سارے اپنے کنکلوژن پہ پہنچ جائے پولیس کی اینڈ ادر ڈپارٹمنٹس ایز ویل نا تو اس کے اوپر یہاں پہ ایک میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈیٹرنٹ تھیوری آف پنشمنٹ جو ہے نا اس کے مطابق سزا دینی چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ تاکہ وہ جو ہے پاکستان نہ صرف پاکستانی عوام کے لیے بلکہ اوور آل پوری دنیا میں وہ ایک عبرت کا نشان بن جاتا ہے. لائک اس کی ایک میں اگزامپل آپ کو دوں گی. لائک وہ ضیاء الحق ہسٹری میں ایک ان کے دور میں ایک بار اس طرح کا ایک واقعہ تھا جو پیش آیا ریپ کا تو اس میں انہوں نے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اس کو پنشمنٹ دی، سر عام پھانسی کا ہوا اور وہ سارا کر کے اور اس کے 10 ایئرز میں کوئی کیس ریپ کا نہ تو رجسٹرڈ ہوا اور نہ ہی رپورٹ ہوا. مطلب اٹ واز ریئلی ریئلی گڈ تھنگ. یس اینڈ اب ہمارے بھی سارے سسٹم کو دے ہیو ٹو فالو دا تھنگز نا. تو یہ فٹ اسٹیپس فالو کرنے چاہیے اور جب تک کوئی اسٹرکٹلی یہ چیزیں نہیں آئیں گی وچ آئی بلیو جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹرنٹ تھیوری آف پنشمنٹ یہی دا بیسٹ وے ہے. صحیح. لیکن میں مزید آگے ایک سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ میں آپ سے قانونی پہلوؤں کے حوالے سے جانا ہوں. بڑی آسان سی بات ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انصاف مل جائے گا اور جس قسم کا یہ واقعہ ہے اس میں خاتون متاثرہ ہیں تو میں وہ پروسیس جاننا چاہتا ہوں کیونکہ انویسٹیگیشن کے بعد ایک ایسا پروسیس شروع ہوگا جیسی یہ خبر جتنی گمبھیر اور سنگین ہے وہ پروسیس کے دوران بھی تو انہیں گزرنا ہے نا متاثرہ خاتون کو. اس پروسیس وہ پروسیس کیسا ہے میں اس کے بارے میں جاننا ہاں وہ اس کا ان کا ویری ویری ڈیفیکلٹ کیونکہ ایک تو ان کو سوسائٹی کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر آئے گا، فیملی کی طرف سے بھی آئے گا. اوبیسلی جیسے نارملی کورٹس میں جانا ہے جب یہ ساری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی کہ آیا کہ یہ واقعہ سچ میں ہوا. اوبیسلی پہلے سے تو ان کو یہ ساری چیزیں جیسے ان کے ٹیسٹ وغیرہ اینڈ سیمپلز اینڈ FIR لانچ ہو گیا اسٹیپ وائز سارا کام کرتے ہوئے جب وہ کورٹ میں آ جائیں گی تو دیر آر ٹو مینی کوسچنز جو کہ ظاہر سی بات ہے دوسری سائڈ کے لوئرز جو ہے وہ بھی ان سے کوسچن کریں گے اور وہ پہلے ہی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ایک اس کو سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ متاثر ہوگی. ٹھیک ہے اس کے بچے بھی سفر کرے اور وہ عورت جب آئیں گی بار بار اوبیسلی آنا تو پڑے گا نا کورٹ میں آنا پڑے گا. اس کا لینتھی پروسیجر وچ آئی آلریڈی ٹولڈ یو کہ
ہاں اگر یہ پروف ہو جاتا ہے تو ان کو اسٹریٹ اوے وہی ڈیٹرنٹ تھیوری آف پنشمنٹ کو ہی فالو کرنا چاہیے, ناٹ این ادر وے. اگر اس کو بار بار آپ کورٹس کچہری میں لائیں گے تو اٹس ناٹ اے گڈ وے کہ آپ اس کو بار بار پریشر کریں. آلریڈی اس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر بلڈ ہو گیا ہے, لائک آپ سمجھ سکتے ہیں نا عورت کی بالکل صحیح ہے. لیکن حسن صاحب میں اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ ابھی یہ معاملہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, اس کے الگ سے پروسیس ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ویریئرس ہیں. دوسرا یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا. تو حسن صاحب کورٹ میں بھی جانے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ میڈیا پہ بھی یہ ہائی لائٹ ہو چکا, تو واقعی جو ذکر کر رہی ہیں مصباح کہ بہت سارے معاملات ہیں جن کو فیس کرنا پڑے گا اسی خاتون کو جو متاثرہ ہیں, جی جی, تو اب آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی انہیں ہر روز آن ڈیلی بیسز انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ وکٹم ہے. اور ڈیفرنٹ, کیونکہ ایک جگہ پہ ان کی جب انکوائری ہوئی اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ وہ رپورٹ آگے نہیں جا رہی دوسرے والے کو نہیں, کیونکہ ان میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے اداروں میں. اچھا, یہ پبلک میں جو انہوں نے تھیری کی بات کی, اب یہ ڈیبیٹ پاکستان میں بہت چلی نیشنل اسمبلی میں بھی زینب کیس کے بعد, اور پھر یہی فیصلہ ہوا کہ پبلک میں ہینگنگ یا پبلک میں جو ہے وہ اس کی پنشمنٹ یہ نہیں آئین ہمارا اجازت دیتا. صحیح. تو اس پہ کافی ایک مثلاً وہ سارا ہاں پولیٹیکل پارٹیز, تو یہ تو نہیں. اور وہ جو خاتون ہیں وہ ایک تو آلریڈی جو خبریں ہیں اس میں یہ ہیں کہ وہ اس وقت بھی اتنے سٹریس میں تھیں کہ وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ پولیس انوالو ہو, اور وہ تھا کہ بس مجھے I want to go into the darkness نا کوائٹلی. تو یہ ان کا تھا. اب انہیں کیسے ان کی فیملی سپورٹ کرے اور وہ اس میں چلیں تاکہ وہ ریکور بھی ہوں اس ٹراما سے. اور پھر یہ آلریڈی ایک میدان ہے پورا کورٹس کا اور ان کا, یعنی اچھا خاصا دورانیہ بھی ہوگا اور کٹھن مرحلہ بھی. جی جی, اور پہلا ٹراما بھی ان کا ہے ابھی سائیکولوجیکل. تو یہ ایک بڑی بات ہے. مس مصباح, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور انسانی حقوقی تنظیموں سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں, تو یہ معاملہ معاشرے کے حوالے سے کتنا اثر انداز ہوتا ہے اور وہی معاشرہ اسی خاتون کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہوگا پھر, یعنی وہ بالکل. ہاں جی, ابھی میں بالکل میرا خیال ہے کہ یہ بہت کڑوی سچائی ہوگی جو میں کہنے جا رہی ہوں کہ ابھی ہم سارے انکلوڈنگ ہمارے جو بھی ہے میل فیمیل پورا معاشرہ اس کے سائڈ پہ کھڑا ہے نا, لیکن ان ریئل اب یہ آفٹر کپل آف ڈیز آپ کہہ لیں یا کپل آف ویکس کہہ لیں جب یہ میٹر سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, لیکن کوئی بھی اس عورت کے لیے سٹینڈ نہیں لے گا اور وہ بہت زیادہ پین سے اس نے گزرنا ہے جو کہ ایک فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, پلس اس کے جو بچے ہیں ان کے سامنے ان کی مطلب ان کی جنت ہے نا, ان کی مدر جو ہے, تو اس کو ایسے تار کر دیا ان کی عزت کو, تو کیا وہ بچے جو چھوٹے سے ہیں ان کے مائنڈ پہ کیا اثر کیا. پھر یہ جو عورت ہے آپ کو پتہ ہے سم ٹائم ایسی تھی خواتین بعد میں سوسائڈ اٹیمپٹ کرنا, تو آئی فیل ریئلی بیڈ اینڈ آئی ایم اسکیئرڈ فار ہر نا کہ اس کو کیسے, اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے فرسٹ آف آل, پھر اس کو پہلے اس کے فیملی سپورٹ فرسٹ آف آل, دین پھر آگے سے ان کے جو ادر ریلیٹیوز ہیں, اینڈ دین پھر ہم مطلب باقی کی سوسائٹی کی طرف جاتا ہے نا. تو یہ بہت ہی زیادہ پینفل تھنگ ہے, لیکن اس بیچاری کو دیکھیں ہر معاملے میں اسی کو پسنا پڑے گا, اس کے اوپر ہی دیکھیں کوئی وکٹم ہے, یعنی بہت سارے سوالات اور امتحانات کا بھی سامنا ہوگا. ہاں جی بالکل بالکل, بہت زیادہ. سوری حسن صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ, پولیس اپنی جگہ پہ, متاثرہ جو خاندان ہے یا گھر ہے یا خاتون ہے اس کا معاملہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ معاملہ اب سیاست میں بھی آ چکا. سیاست پہ یا اس پہ بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے. نون لیگ نے واضح طور پہ سی سی پی او لاہور کے حوالے سے کہہ دیا ہے کہ وہ استعفے کا مطالبہ انہوں نے کر دیا ہے. تو آخر یہی ساری صورتحال جو بھی ہوا ہے سیاست پہ کتنی اثر انداز ہو رہی ہے, کتنی اس پہ سیاست کی جا رہی ہے, اور یہ سیاست اس معاملے پہ کتنی اثر انداز ہے؟ اچھا, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سی سی پی او نے جو سٹیٹمنٹ دیا, پولیٹیشنز جو ہیں جن میں شہزاد اکبر صاحب, اسد عمر صاحب, حکومت, اچھا اب وہ اس کے بیان کو جو کہ ایک گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس کو وہ
डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल उसका तो दफा ये एक समझ से बाहर बिल्कुल बात है। होता तो ये कि पॉलिटिशियंस या मिनिस्टर्स या डिसीजन मेकर्स वो बोलते हैं और ये जो पुलिस के लोग हैं ये कोई बयान नहीं देते। हाँ, अब इसके बिल्कुल उल्टा जा रहा है। अच्छा, अब ये ऑलरेडी कहा जा रहा था कि इनको लाया इसलिए गया है कि ये PMLN को लाहौर में फिक्स करें। अब नहीं, नून लीग को, जी नहीं, अगर ये नून लीग का जो बयान सामने आ रहा है तो आप CCPO लाहौर की बात करें, उमर शेख, जी CCPO को जो नून लीग के हलकों में बात हो रही थी और जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे नून लीग के वो थे, तो ऑलरेडी इस एप्रीहेंशन का जब इन्हें लगाया जा रहा था इजहार कर रहे थे कि इन्हें ना लगाया जाए। सही। अब क्योंकि ये हो गए और एक वीक पॉइंट उन्हें मिल गया है CCPO का स्टेटमेंट, बिल्कुल, और वो स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल बना गया उन्हें, और उसकी डेड रूम से उन्हें इंक्वायरियां भी। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सॉरी टू मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब जितने भी यहाँ पे ओहदेदार है ना इस टाइम जो पाकिस्तान में है, उनसे अपने ओहदे ही नहीं संभाले जा रहे। मतलब जो उनकी ड्यूटीज है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, चाहे वो पुलिस में, हाँ जी, चाहे वो जुदर पे भी है, तो वो अपने ओहदे उनसे नहीं संभाले जा रहे। और इस जगह पे मैं गुफ्तगू यहीं से जारी रखूंगा, मुझे एक और छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, सहाफ़ी और तज़ियाकार मोहतरम जनाब हसन शहजाद साहब, और इसके साथ साथ UK से ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान और तज़ियाकार मोहतरमा बैरिस्टर मिसबा काज़मी साहिबा। मिसबा साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी आपसे और इसी हवाले से कि यहाँ की इन्वेस्टिगेशन और सियासत, ये दोनों चीजें जो हैं इस वक्त साथ साथ चल रही हैं। पुलिस का मामला अपनी जगह पे है, लेकिन नून लीग की जानिब से या सियासी जमातों की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं, तो वो कैसे देख रही हैं आप? हाँ, मैं वही चीज आपको बता रही थी कि इस कंट्री में जितने भी ये सारे पॉलिटिशियंस हैं या जिनको ओहदे दिए हुए हैं, पुलिस हो गए या अदर जितने भी हैं, वो सारे अपने अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। उनसे वो वाले पोजीशंस या ओहदे कह सकते हैं नहीं संभाले जा रहे ना। तो हमारे इस कंट्री में मतलब हर एक लीडर के ऊपर इस टाइम सवाल उठाना वाजिब है। हम जितने भी हैं, मतलब जितनी अवाम है या जितने मतलब ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट या कोई भी बंदा है, आम से आम भी, या वो औरत या वो बच्चे जो कि इस चीज का शिकार हो रहे हैं, एवरी सिंगल डे आपको ये चीजें मिलेंगी। कुछ केस रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ अपनी इज्जत की खातिर चुप कर जाते हैं। तो इस ऐसी लीडरशिप के ऊपर सवाल उठाना वाजिब है। बल्कि इस तरह के कंट्री में ऐसे हुक्मरान जो कि स्टिल अभी तक मतलब ये केसेस डे बाय डे मतलब बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हुए, तो मैं समझती हूँ कि उनको हुक्मरानों को भी सूली पर चढ़ाना वाजिब हो जाता है कि यानी आपका ये कहना है कि बजाय तदारक के सिर्फ बयानबाजी की जा रही है, जो ऐसे मामलात में तो बहुत ज्यादा असरअंदाज होगी मुतासरीन कि वो उसके ऊपर इल्जाम लगाएगा कि इसने ठीक काम नहीं करा। सब किसी ने भी ठीक काम नहीं करा, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PTI है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, मतलब कोई भी पार्टी है। हसन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सियासत आखिर किस तरह आपको इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है और क्या रुख होगा जिस तरह आपने नून लीग की और CCPO को जोड़ा है? अच्छा, सियासत इस किस्म की हर चीज में इन्वॉल्व होती है, और ये जो एक जो पेनफुल बात है कि कम से कम ट्रेजिडीज में उन्हें सियासतदानों को चाहिए कि ना एक दूसरे को वो करें। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर यही वाकया कराची में हो जाता, अब तो लाहौर में हुआ, इसे गवर्नमेंट ऑन भी कर रही है, दोनों वफाक और सूबा, क्योंकि दोनों पे हुकूमत इस वक्त यहाँ पे तहरीके इंसाफ किया, और अगर कराची में होता तो आपको तो वफाक और सूबा का टकराव, और वो एक किस्म का चल जाना था कि भाई भुट्टो मर गया और ऐसे और वैसे ना। तो अब यहाँ पे लाहौर में तो इन्हें ऑन भी कर रही है, और थोड़ा सा पीपल पार्टी ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, उन्होंने वो उस किस्म की स्लोगनिंग और बयानबाजी नहीं की जो ये वो फेस करते रहे हैं कराची में प्रॉब्लम्स के हवाले से। ओके, जो भी यहाँ पे पार्टी मौजूद है वो तो बयानबाजी कर रही है ना, जी, यानी कि उस लेवल पे वो नहीं लेके गए। वो उनका एक ये होता है कि फीमेल के हवाले से
ایک آلریڈی کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ اس حوالے سے اتنا اس کو ہائی اور ریلیجیس اس میں یا اس قسم کی چیزوں میں یا سیکٹیرینزم میں وہ نہیں. صحیح. حسن صاحب میں آپ سے کچھ انٹرنیشنل حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا اور وقت میرے پاس کیونکہ محدود ہے. تو آج کیونکہ افغان امن عمل کے حوالے سے طالبان اور کابل حکومت مذاکرات کا آغاز ہوگا, مائک پومپیو جو ہیں وہ دوحہ پہنچ چکے ہیں, تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ مذاکرات کا آغاز اور افغان امن عمل؟ جی یہ دوحہ میں یہ میرا خیال ہے کہ 11واں یا 12واں سیشن ہے دوحہ ٹاکس کا. دوحہ میں ہو کے بھی آیا تھا, ان کا سیکریٹریٹ بھی دیکھا جو پچھلے دنوں اس میں آگ لگ گئی تھی. اچھا اب یہ دوحہ اونڈ, اور اس سے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قطر کا ایک ویٹ جو ہے گلف میں ان مذاکرات سے وہ بڑھ رہا ہے. اچھا پاکستان شروع سے سپورٹیو ہے کہ کسی بھی طریقے سے طالبان کو ٹیبل پہ لے آئے. بلکہ اسی حوالے سے وزیر اعظم کا بھی بیان آیا ہے, انہوں نے بولا ایک تو یہ بات خوشائند ہے, دوسرا یہ وہ ثمر مل رہا ہے ان چیزوں کا جو کوششیں ہم نے کی جو آلریڈی کی. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں دبئی میں انہوں نے میٹنگ ارینج کرائی, مری میں, ہر جگہ. مسئلہ یہ ہے کہ طالبان اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ بلوچستان میں الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ وہ ٹیبل پہ بیٹھے. ہم کہتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہ امریکہ کے ایک قسم کے سٹوجز ہیں. یہ ان کی ایک پرسیپشن ہے جس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اب اگر یہ تھوڑا سا پاور شیئرنگ میں ایگری کرتے ہیں, جو کہ طالبان نے کچھ علاقوں پہ کنٹرول لے بھی لیا ہے افغانستان میں, تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ افغانستان میں اگر پیس آئے کسی بھی طریقے سے تو یہ اچھا پورے ریجن کے لیے, کیونکہ ہارٹ آف ایشیا افغانستان کو کہتے ہیں. تو پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی یہاں تک لانے میں پاکستان کا اپنا ایک اہم کردار ہے اور وہ کردار پوری دنیا میں اہمیت کا حامل تو ہے. پاکستان کا کردار پوری دنیا میں ریکگنائز ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان پرسیپشن بلڈنگ میڈیا کی وار میں اس طرح سے اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر سکا, جس کی وجہ سے جو افغان عوام ہے زیادہ تر جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں نان طالبان, وہ پاکستان سے کافی ان کی شکایات اور اس طرح نہیں کر پایا جو اس کی ایفرٹس ہیں اس کو اس طریقے سے ایک فارن پالیسی کے ساتھ ساتھ ایک میڈیا اسٹریٹجی کا ایلیمنٹ, یعنی اس میں تھوڑا فقدان نظر آتا ہے. صحیح. مصباح میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, لیکن آپ سے میں پوچھوں گا کیونکہ آپ یو کے میں موجود ہیں اور بہت ساری سیریمنیز ایسی اٹینڈ کر رہی ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہیں. تو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت بھی نسل کشی جاری ہے اور پابندیاں, جبری پابندیاں جاری ہیں, تو کیسے دیکھ رہی ہیں بھارت کے وہ مظالم اور وہاں پہ ان کو کیسے اجاگر کریں؟ ہاں جی بالکل. ہاں جی فرسٹ آف آل تو میں یہ چیز کہوں گی کہ دیکھیں بالکل جو ہے اس کا رویہ ناروا قسم کا ہے, جارحانہ قسم کی اس نے پالیسی مودی جو ہے انہوں نے کی ہوئی ہے. اس نے بات یہ ہے کہ دیکھیں 30 ریزولوشنز یو این کی طرف سے پاس ہو چکی ہے, لیکن وہ اس کے اوپر پھر بھی کوئی جو ہے نا عمل نہیں کر رہا, اور جارحانہ طور پہ اس کے اوپر وہ اسی طرح سے ان پہ زندگی کے بھی جو معاملات زندگی ہیں وہ بھی تنگ کیے ہوئے. لائک وہ ان کو پولیٹیکلی یا لیگلی ان کے رائٹس کو تو چھوڑ لے, ان کو انسانی حقوق بھی وہاں پہ نہیں ہے کہ وہ بیسک جو ان کے ہیومن رائٹس ہیں لائک وہ تک بھی ان کو نہیں دیے جا رہے. تو اٹس ویری ہارڈ, مطلب عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, مطلب لاٹس آف ادر تھنگ بچے اسکول جا پا رہے ہیں. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی شرکت کا اور تجزیے اور وقت کا بہت شکریہ. حسن شہزاد صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.